औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, रहमतों और बरकतों का महीना माह रमज़ान शुरू हो चुका है और इस रहमतों और बरकतों वाले महीने में लोग एक नेकी के बदले 70,000 नेकियां समेटने में लगे हुए हैं। इंतहाई बाबरकत महीना है, लोग इबादात में मशगूल हैं, लोग रोज़े रख रहे हैं। सहरी का एक अलग मज़ा है, इफ्तार के अंदर लोग एहतमाम कर रहे हैं। लोग इसमें तमाम यतीमों, बेवाओं और जितने भी मुस्तहकीन हैं उनके लिए एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं। राशन का एहतमाम किया जाता है और नेकियां समेटी जाती हैं। लेकिन सही मानों में रोज़े का मकसद क्या है? क्योंकि रोज़े के अंदर भी कुछ इस किस्म के गैर मुहज़्ज़ब चीज़ें जो है वो सामने आ रही होती हैं, जिसका बिल्कुल भी हम तस्लीम नहीं कर सकते अपने मज़हब के अंदर, चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी भी मकातब फ़िक्र से हो। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इस बात पर मुत्तहिद हैं और इस बात पर बिल्कुल अग्री करते हैं कि इस बाबरकत महीने की जो सही मानों में मकसद है वो ये है कि इसमें सब्र का दामन हाथ से ना जाने दिया जाए। रोज़े का एक अलग मज़ा है। रोज़े के अंदर भूख प्यास ये वो नेकी है जिसका सवाब जो है वो एक नेकी के बदले 70,000 नेकियों के बदले मिलता है। और माह रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कि मांगो जो मांगना चाहते हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीमात हैं कि गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जो है वो खाना पीना छोड़ दिया जाए, रोज़ा रखा जाए। लेकिन रोज़ा रहे, उसमें इबादात की बिल्कुल तमाम इजारादारी रहे, इबादात जो हैं वो उसका हिस्सा रहें, लेकिन ये रोज़ा फाका ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आबिद मुबारक साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हकीम मौलाना ज़ुबैर अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। हकीम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ज़रा बताइएगा, आज अवाम पाकिस्तान और शायद हर फ़र्ज़ंदान इस्लाम ये सुनना चाहता है कि रोज़े का सही मकसद क्या है? लोगों ने रोज़े को फ़ाका बना लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौजू पे बात करने की दावत दी। बात यह है कि रमज़ान के रोज़ों का मकसद उसी हवाले से आयत भी मैंने तिलावत की है अभी आपके सामने, जिसके इख्तिताम आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रोज़े का मकसद का बयान किया है। आयत के शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर लिख दिया गया, फ़र्ज़ कर दिया गया रोज़ों का रखना। काम चूँकि मुश्किल था, सुबह से शाम तक की भूख और प्यास इस गर्मी की शिद्दत में बर्दाश्त करना आसान तो ना था, तो इंसान शायद समझ रहा था ये सिर्फ मुझ पर ही है। तो रब रहमान ने उसको तसल्ली देते हुए फरमाया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। देखो तुमसे पिछले जो लोग थे वो भी यही काम करते आए हैं, उन्होंने भी रोज़ा रखा है, कोई अनोखा काम तुम नहीं कर रहे हो अगर से सुबह से शाम तक फास्टिंग में हो, भूख प्यास को बर्दाश्त कर रहे हो। अच्छा, अब इसके मकसद क्या है? हर चीज़ के पीछे एक बैकग्राउंड, एक पस मंज़र, एक मकसद होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या इसका मकसद जो है वो डाइटिंग है कि मैं बहुत मोटा हो रहा था, साल के 11 माह मैंने बहुत कुछ खा पी लिया था, इस एक महीने मैंने वज़न कम करना है? क्या इसका मकसद अपनी मार्केटिंग को चमकाना है? क्या इसका मकसद जनाब अली बाजार को जो है डाइटिंग की बात की, डाइटिंग तो होती नहीं है रमज़ान के अंदर, अफ्तार की बात तो बिल्कुल रमज़ान के अंदर तो इसको बिल्कुल अनोखा समझा जाता है। लेकिन बहरहाल एक प्लान होता है, एक किसी हद तक इतने घंटे हम फास्टिंग से हैं तो चलो बाद में भी हम कम खाएंगे। फिर मार्केट को आप आलम देखिए, उन्होंने अपना एक मकसद बनाया हुआ है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह इस रोज़ों का मकसद क्या है? ये भूख और प्यास को मैं सुबह से शाम तक बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है? रब रहमान फरमाते हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम परहेजगार बन जाओ। इस सुबह से शाम तक की जो भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हो, इसका मकसद ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। तुम रोज़े को रख कर अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त करके दूसरों का जो है वो एहसास कर सकोगे, भूख में उनकी क्या हालत होती है। रोज़े को रख कर तुम सब्र सीख सको, जिससे प्रोग्राम से पहले मैं आप बात कर रहे थे, इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। तो अक्सर जो मकसद है रमज़ान के रोज़ों का, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि मेरी और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। अगर इन 30 दिनों की मुशक्क़त के बावजूद मेरी ज़िंदगी तब्दील नहीं हुई तो बड़ी माजरत के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कम मिन स्वाइमिन लैसा लहू मिन सियामिही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम
نے اگر روزہ رکھا اور اس روزے کا مقصد حاصل نہیں کیا، مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تو ایسا روزہ اللہ رب العالمین کو درکار نہیں ہے کہ جس کے اندر سے بھوک اور پیاس کو برداشت کیے، بلکہ تبدیلی کا نام ہے۔ کل تک کا بے نمازی رمضان میں نمازی بنا کہ نہیں بنا، اس نے روزہ رکھ کر جھوٹ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اگر روزہ رکھ کر وہ خیانت بھی کرتا ہے، روزہ رکھ کر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، بد اخلاقی بھی، روزہ نہیں ہوا نا، یہ تو فاقہ ہوا۔ جی بالکل صحیح ہے، بالکل۔ چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ مفتی عابد مبارک صاحب، جیسے کہ صبر کی بات کی گئی، صبر اس وقت رمضان کے اندر دور حاضر کی اگر بات کی جائے تو صبر نہیں ہوتا کسی سے بھی، چاہے وہ سگریٹ پینے والے لوگ ہوں، چاہے وہ تمباکو کھانے والے لوگ ہوں، وہ بس انتظار کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ روزہ کھلے اور ہم جا کے سگریٹ پی لیں یا ہم جا کے تمباکو کھا لیں۔ تو یہ روزے کا مقصد اس طرح پورا نہیں ہو رہا، اور نمازی اگر رمضان میں نمازی ہے اور رمضان کے بعد اس نے نماز چھوڑ دی ہے تو یہ بھی روزے کا مقصد جو ہے وہ واضح نہیں کر پاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا مقصد تو پورا ہو ہی رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ جب وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے ان بہت ساری چیزوں سے جو اس کے لیے حرام نہیں تھی، اور اب جب وہ صبر کرتے 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 وہ اس وقت تک پہنچتا ہے تو اس کے اندر سے ایک بے صبری یا اس کے اندر سے ایک چاہت یا جس چیز کو اس کا جسم مانگ رہا ہے اس کی طرف وہ بڑھ رہا ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ والے 12 مہینے روزے رکھتے ہیں اور وہ کھجور اور جو ہے وہ 2 گھونٹ پانی پر افطار کر لیتے ہیں، صحیح۔ اور جو لوگ نہیں رکھتے ان کے لیے اتنے سارے دسترخوان بھی بچھے ہوتے ہیں، لیکن اجر ان کو بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت ایسی ہے کہ مایوس کسی کو نہیں کرتی۔ بے شک، کہ اگرچہ تو بہت بے صبرا ہو گیا، اگرچہ اب تیری بس ہو گئی، لیکن تو پہنچ تو گیا نا وہاں تک، صحیح، تو نے روزہ رکھ لیا، تو نے روزہ رکھ لیا تو الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کا انعام میں خود ہوں، باقی چیزوں کا انعام اللہ دے گا، لیکن روزے کے انعام کے بارے میں فرمایا میری ذات ہی روزے کا انعام ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے، مقاصد تو یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اصل میں چھوڑ دے، یا پھر آج کل کا روزہ کیا ہے، ایک دن کے روزے سے نہیں ہوتا ہے، سحری کرنے کے بعد سوتے ہیں اور شام 5 بجے اٹھتے ہیں، 2 گھنٹے کا روزہ رہتا ہے، اس کے بعد افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں۔ جی، روزے کی تعریف یہ ہے کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا، صحیح، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کھانے پینے اور جماع سے رکا رہا، یہ اس نے روزے کی تعریف اس پر صادق آ گئی، روزہ رکھ لیا۔ اس کے بعد اس کو اپنے روزے کو مزید حسین ترین کرنا تھا، اس کو اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا تھا، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا تھا، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھنا تھا، اپنے دل و دماغ کا بھی روزہ رکھنا تھا۔ یہ روزے کی شاخیں ہیں ایک یہ طرح سے۔ اب اس سے اس کی روحانیت پیدا ہوتی۔ اچھا، اب کیا ہے کہ 11 مہینے جب بندہ شیطان کے چنگل میں رہتا ہے اور وہ رحمان کرم فرماتا ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی گنہگار امت پر، اور پھر یہ آ جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، میں بھی رکھوں گا روزے، ہیں جی پچھلے پورا 11 مہینے نماز پڑھنے بھی نہیں گیا ہوگا، ہاں میں بھی روزہ رکھوں گا، صبح فجر میں پہنچ گیا، تو میں کیسے کہوں کہ یار تو نے مقصد پورا نہیں کیا، چھوڑ، نہیں تو بے صبرا ہو گیا، نہیں تو تیرا نہیں ہوا پورا، نہیں، میں ان کو شاباش دے رہا ہوں، ان کو تسلی دے رہا ہوں کہ شاباش، پریکٹس شروع کرو، آہستہ آگے آؤ، پھر کیا ہوگا 2 4 5 دن 10 دن روزہ رکھنے کے بعد اس کے اندر کیفیت پیدا ہو جائے گی، پھر سرور آ جائے گا، روحانیت آ جائے گی، پھر وہ تلاوت بھی کر رہا ہوگا، پھر تراویح میں بھی جا رہا ہوگا، سارے کام کر رہا ہوگا، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ لیکن اصل طریقہ کیا ہے جو بزرگوں کا روزہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، اولیاء سیئات المقربین، حسنات الابرار کو برابر قرار دیا گیا، اولیاء اللہ کے جو گناہ ہوں گے نا وہ نیک لوگوں کی نیکیوں سے تولے جائیں گے، اور وہ جو گناہ ہیں وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بھاری ہوں گے، میزان پر زیادہ مقبول ہوں گے۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اولیاء اللہ کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے دل میں غلط خیال آیا تو بولتے ہیں ہاں روزہ ٹوٹ گیا. اگر غلط بات مجھ سے غیبت نکل گئی, چگلی نکل گئی, ہاں روزہ ٹوٹ گیا. اگر بد نگاہی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا. حالانکہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں, صحیح پورا کرتے ہیں, لیکن بولتے ہیں ہاں ایک چیز رہ گئی کو جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکتے. اب ایسا ان کا روزہ پورا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہمارا روزہ ہے, صبح سے سوئیں گے شام تک سوتے رہیں گے, ایک ہمارا بھی پورا ہو گیا. اچھا, اب ہماری جو نیکی ہے وہ اولیاء اللہ کی گناہ, صحیح, وہ گناہ نہیں ہے جی, وہ اپنے لیے گناہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ایک چیز کیوں مس ہو گئی. صحیح. پھر جب اس گناہ کو اس نیکی کے برابر قیامت میں رکھا جائے گا تو ان کے گناہ تو افضل ہو جائیں گے. چلیں بالکل, زبیر عباسی صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. زبیر عباسی صاحب, بہت ہی زبردست بات کی اس وقت مفتی صاحب نے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور دیکھنے میں آتی ہے رمضان کے اندر کہ جیسے روزہ رکھ کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ احسان کیا ہے, چاہے آپ سڑکوں پر دیکھ لیں, چاہے آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے اندر دیکھ لیں, ایک پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں, ایک فسادات ہو رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ روزے کی کیفیت میں, روزہ تو صبر کی تلقین کرتا ہے, لیکن یہ جو قوم ہے, یہ جو فرزندان اسلام ہے, یہ روزہ رکھنے کے بعد جو ہیں وہ فسادات برپا کر رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے سر, اور اس سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس میں تو صاحب یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا, روزہ جو ہے یہ درس دیتا ہے صبر و تحمل کا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک, اگر روزہ رکھ کر بھی آپ کے معاملات درست نہیں ہوئے, آپ کے اندر صبر نہیں آتا. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیبیٹ کی, اللہ ان کے علم میں اور برکت دے. مجھے ان کی اللہ رب العالمین سے رحمت کی اتنی زیادہ امید دیکھ کے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ گئی. ابھی میں آپ کے سامنے اگر اجازت ہو تو پڑھ سکتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب رحمان فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی اگر آپ رحمت کو محسوس کریں تو رب رحمان کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, میں تیرے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا. لیکن یہاں پر میں ایک بات, میں نے جو اپنا, میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میرا جو اپنا نقطہ نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب عالی اللہ رب العالمین نے ایک مقصد بیان کیا ہے رمضان کے روزوں کا, کہ رمضان کے روزوں کا مقصد زندگی کی تبدیلی ہے. لعلکم تتقون, ہمیں یہ مقصد حاصل کرنا ہے. اور طبرانی کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من, ابھی حدیث میرے ذہن سے نکل گئی, میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے, تو بہرحال اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس پیاس کے سوا تمہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا اگر تم نے رمضان کے روزوں کے مقصد کو حاصل نہیں کیا. تو ہمیں لازماً ایسے لوگوں کی اصلاح بھی ہمیں ہی کرنی ہے, ان کو بتانا ہے, ان کو پیغام دینا ہے کہ رمضان کے روزوں کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھوک اور پیاس سے روک لیا. ہاں حدیث تھی طبرانی کی, کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظما, پیاس کے سوا آپ نے کچھ نہیں اس کا فائدہ اٹھایا کہ آپ پورے دن بھوکے رہے, پیاسے رہے. اور اس کے اگلے الفاظ ہیں وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِّن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ, سوائے قیام کے رات بھر تھکے, آپ نے مقصد کو حاصل نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی, فرمایا ایسے روزوں کو کوئی فائدہ نہیں کہ آپ بھوکے اور پیاسے رہے تھے, آنکھوں کو آپ نے غلط استعمال کیا, پورے دن ٹی وی چینل آپ نے بیٹھ کے دیکھے, اس پہ گانے فلمیں آپ نے بیٹھ کے دیکھی, انڈین فلمیں آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہو گیا. تو قبول کرنے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے. میں اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نمازیں اور روزے قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, لیکن ایک فارمولہ اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنا کر دے دیا, ہمیں اس کے اوپر پرکھنا ہے کہ کیا اس پیمانے کے مطابق میرے روزے, میری نمازیں چل رہی ہیں. اگر چل رہی ہیں تو پھر مجھے خوش ہونا چاہیے کہ اس کی بہت سارے انعامات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے روزے ثواب کی اور اپنے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ رکھے, ایسا ہے ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. اجر و ثواب تو بہت ہے اس کا. مفتی صاحب نے حدیث ابھی بیان کی, بہت اچھی حدیث ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, فإنه لي وأنا أجزي به. تو لیکن بات یہ اس کے مقاصد کو ہم نے لازمی سامنے رکھنا ہے کہ جناب علی مقاصد کو ہم فوت نہ ہونے دیں. اپنے پورا دن صبح کی فجر کی نماز پڑھی, پورا دن سوتے میں گزار دیا, مقاصد کو بالکل ملوث خاطر رکھنا چاہیے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور پوچھا جائے گا کہ رمضان کو لوگ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں اور منافع خور جو ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کیا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے, اس پر بات ہوگی. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بریک پہ جانے سے قبل بات ہوئی تھی منافع خوری کے حوالے سے کہ منافع خوروں کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا حساب رکھا ہے, کیا عذاب رکھا ہے, اور کتنا گناہ وہ لوگ اس بابرکت مہینے میں کما رہے ہیں. کیونکہ رمضان المبارک میں پوری دنیا کی اگر بات کی جائے تو یہ مسلمانوں کا انتہائی عقیدت و احترام والا تہوار ہے اور انتہائی عقیدت اور بابرکت والا مہینہ ہے. اس کے اندر پوری دنیا کے اندر اشیاء خورنوش اور اس مہینے میں استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں.
لیکن یہ المیہ ہے سلطنت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کہ یہاں پر رمضان کے اندر جو چیز 1 روپے کی ہوتی ہے اس کو 7 روپے کا بیچا جا رہا ہوتا ہے. اس پہ جواب لیں گے. مفتی عابد مبارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کے اندر المیہ رہا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں لوگ پہلے سے دماغ بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال سے پہلے بریک سے قبل مولانا جو گفتگو کر رہے تھے اسی کو تھوڑا سا چند جملے آگے بڑھاؤں گا. بے شک روزے کا مقصد تربیت ہے، ٹریننگ ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے. گناہوں سے لتھڑے ہوئے جسم کو روزے کی بھٹی میں ڈال کر اس کے گناہ نکالنے، صاف ستھرا کر کے اس کو ایک اچھا سچا سچا مسلمان بنانا مقصد ہے. اور یہ ٹریننگ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے روزے کی صورت میں، رمضان کے مہینے کی صورت میں ہمارے لیے انعام میں رکھی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا مقصد بھی لعلکم تتقون ارشاد فرمایا ہے تاکہ تم لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. اس سے انکار نہیں ہے. میں ان لوگوں کو جو بیچارے بالکل ہی 11 مہینے باہر ہوئے ہوتے ہیں اور رمضان کا چاند دیکھ کر پھر بھاگ کے دوڑ کے مسجد میں آتے ہیں، میں ان پر ہاتھ پھیر رہا ہوں کہ شاباش شاباش، تم آ تو گئے نا بھائی، ابھی چلو شروع ہو جاؤ، ٹریننگ تمہاری شروع ہو گئی ہے. اللہ کرے گا وہ جو ہے وہ روٹین جو ہے نا وہ تمہاری بن جائے گی. کس کام کی؟ جب نہیں ایسا نہیں بول ایسا نہیں بول سکتا. میں عرض کرتا ہوں اصل میں یہ جملہ ہی نہیں بولنا چاہیے کہ 1 مہینے کی نماز کس کام کی. بھائی جی 1 وقت کی نماز بھی بہت کام کی ہے. اس اللہ کو ہمارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر بخش دے تو ہمیں ایک ہی سجدے پہ بخش دے. تو اگر ہم نے 1 مہینے بھی سجدے کیے تو یہ تو اس کا بڑا کرم ہے. اور اس کی برکت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1 مہینہ سجدہ کرنے کے بعد بہت سارے خوش نصیبوں کی عادت بن جاتی ہے اور وہ پھر نماز پہ لگ جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دکھائے آپ کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم انہیں بھی سپورٹ کریں اور ان کو ترغیب دلا کر مسجد میں بھریں، حوصلہ افزائی کریں. ایک تو یہ علماء دین کا ہی کام ہے. ہاں اچھا. دوسرا یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی تو معذرت کے ساتھ ایسا مہینہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ اس کا کیا اجر و ثواب ہے تو تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہو. تو ایسا عظیم الشان مہینہ ملتا ہے. تو ابھی چونکہ پروگرام روزے سے 1 دن پہلے چلنے کا ہے شاید، تو میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا کہیں پر کہ وہ مہینہ آنے والا ہے جہاں پر روزہ جو ہے رکھا ہوا شخص 50 روپے کلو والی چیز 300 روپے کلو بیچ کر غریب کا حق مار کے اور دوڑتا ہوا جماعت میں پہنچنے کی کوشش کرے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تم ذرا کماؤ. تو یہ حال ہے. تو انتہائی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اس منافع خوری کی. اور حقائق ایسے ہی ہیں، حقائق اس کے برعکس نہیں ہیں. حقائق ایسے ہی ہیں. اور قوت خرید غریب کی قوت سے باہر ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ بیچارہ جو ہے صرف فروٹ دیکھ سکتا ہے اور اپنے بچوں کو وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر پاتا. اس موقع پر میں ایک پروگرام کے توسط سے ایک میسیج اور دینا چاہوں گا اور اس میسیج کو عام بھی کیا جائے کہ سب لوگ اپنے گھر میں دسترخوان کی تصویر کھینچ کر طرح طرح کے فروٹس اور چیزیں اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو غریب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہ تو ہم نے پورا رمضان ہی نہیں ملا ہیں، یہ تو فروٹ یہ بھی فروٹ ہوتا ہے، یہ روز کھا رہے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ نے اگر آپ کو دیا تو آپ شکر ادا کریں، اڑوس پڑوس والوں کا خیال کریں. ورنہ تو اس حاجی صاحب والی بات ہو گئی کہ پڑوس میں گئے ملنے کے لیے، اچھا بھائی میں 7ویں مرتبہ حج پہ جا رہا ہوں تو کوئی غلطی ولطی ہو تو معاف کر دینا. اور پڑوس کا حال یہ تھا کہ کھانا بھی بنا ہوا نہیں تھا اور اس کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی اس کو دیکھ رہی اور اس کا دوپٹہ بھی پھٹا ہوا تھا. تو پڑوسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہا اچھا حاجی صاحب اللہ مبارک کرے جاؤ. تو حق تو یہ ہے کہ آپ نے ایک حج کر لیا
तो बकिया अड़ोस पड़ोस को संभालो, बकिया गरीबों को संभालो, लोगों को सपोर्ट करो, वो करने के बजाय यहाँ पर जो है ना रेस लगी हुई है। अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है, ज़रूर जाना चाहिए, हर बार जाना चाहिए, हर साल जाना चाहिए, लेकिन अड़ोस पड़ोस में भूखे हों, रिश्तेदारों के पास खाने को ना हो, वो बेचारे तरसते रहें और हम जो है वो ग़िज़ाओं से तो लुत्फ़ हम अंदोज़ तो होते ये रहें, ऐसा बिल्कुल ऐसा 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 ही। नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक आप देखें कि ईसाई मिशनरीज़ को या उनके मज़हब के त्यौहारों को देखें तो क्रिसमस के मौका पर वो जो चीज़ 100 रुपए की होती है वो 75% ऑफ कर देते हैं, 25% पर बेचते हैं। और बाहर ममालिक में, ईसाई कंट्रीज़ में, वहाँ के मुसलमान भी अपने बच्चों के लिए पूरे महीने की ख़रीदारी, पूरे साल की ख़रीदारी जो है वो क्रिसमस के मौका पर कर लेते हैं कि भाई ये तो जो है ना इतना सस्ता तो पूरे साल में नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ वो बोलते हैं पूरे साल में कभी नहीं कमाओगे, जितना कमाना है रमज़ान में ही कमा लो। तो ये बदनसीबी है। चलें इस बदनसीबी के हवाले से बात कर लेते हैं। हकीम मौलाना ज़ुबैर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये वाकई अलमिया है कि आज ये जो महंगाई है ये बढ़ती चली जाएगी, मुसलसल बढ़ती चली जाएगी। कमाने के लिए लोग जो हैं वो स्टॉल्स लगाना शुरू कर देते हैं कि रमज़ान में ही कमाना है, हालांकि रमज़ान कमाने का नहीं, इबादत का दिन है। और एक इबादत की एक रेस लगी पड़ी है कि बराबर में पड़ोसी भूखे मर रहे हैं और आपको 7वां हज करना है। माशाल्लाह, ये मोहम्मद मुफ्ती साहब ने बात की, बहुत अच्छी बात की। इसके बाद इस मौजू पे मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन बहरहाल आपने पूछा तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि देखें, ये तो आपने कहा रमज़ान कमाने का महीना नहीं है। मैं ये समझता हूँ रमज़ान कमाने का महीना है, नेकियां कमाने का महीना। अब इसके अंदर हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, हमारी थॉट्स, इसका फ़र्क है। बिल्कुल ऐसा ही। एक शख्स कहता है कि रमज़ान ही मेरा सीज़न है, इसी में मैंने कारोबार करना है, इसी में मैंने बेचना है, 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए के अंदर। इतनी नाइंसाफ़ी, इतना बड़ा जुल्म। हम दूसरों को देखते हैं जो गैर मुस्लिम्स हैं, उनके मुल्क के अंदर जो सेल लगती है वो लगती है रमज़ान के अंदर, वो उनके मजहबी त्यौहार के अंदर है, और हर चीज़ को सस्ता कर दिया जाता है। अलमिया है ना कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मजबूरी से फ़ायदा उठा रहा है। तो अब देखिए ना, मुसलमान सबक ये नहीं था, हमको ये नहीं दी गया, हमको ज़िंदगी गुजारने का एक एक उसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा से मिलता है। एक सहाबी है सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास एक यहूदी आया और यहूदी ने आकर कहा, यार तुम्हारा नबी क्या कमाल नबी है जिसने ज़िंदगी उस गुजारने के सारे उसूल तुमको सिखा दिए। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सीना तान कर कहा, हाँ हमारा नबी वो नबी है जिसने हमें इस्तिंजा करने का भी तरीका समझा दिया। यानी उस नबी ने कुछ छोड़ा नहीं है। इसीलिए कुरान मजीद सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, मॉडल कौन होना चाहिए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी सिखाएंगे, वो तुम्हें आदाब ज़िंदगी भी सिखाएंगे, तुम्हारा लिविंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, तुम्हारा सारी ज़िंदगी के मामूलात कैसे होने चाहिए, ये तुमको दीन से लेना है। मा आताकुम रसूल फ़ख़ुदूहु व मनाहकुम अन्हु फ़ंतहू। जो चीज़ रसूल तुम्हें दे दे उसे मजबूती से थाम लो, ले लो। जिस चीज़ से रसूल रोक दे तुम रुक जाओ। तो ज़िंदगी पूरी गुजारने का तरीका मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिखा कर गए हैं, बतला कर गए हैं। किसी गरीब की, किसी मजबूर की मजबूरी से फ़ायदा उठाना ये शरीयत ने कहीं भी अच्छा पसंद नहीं किया। बल्कि अगर आप अहादीस को देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को देखें, तो वो एक दूसरे के काम आया करते थे। एक हदीस का मफ़हूम अभी वक्त का मैं आपके सामने मुख्तसर करके रख देता हूँ। एक सहाबी ने एक घोड़ा बेचना था, वो आया मजबूरी के आलम में दूसरे सहाबी के पास, तो उसने बड़ी कम कीमत मांगी। क्यों? वो मजबूर था ना बेचारा। उस सहाबी ने कहा, मैं ये कीमत नहीं दूंगा, मैं इससे बढ़कर तुमको दूंगा। उसने कहा, क्यों भाई, मैं तो अभी फ़ौरन बेचना चाहता हूँ, आप जो मैं मांग रहा हूँ वो दे दें। लेकिन उस सहाबी ने उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। उसने कहा, मैं ये घोड़ा इस कीमत का है ही नहीं भाई, जिस कीमत में तुम बेचना चाह रहे हो, तुम मजबूर हो इसलिए मैं तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, इसकी जो कीमत है वो कीमत मैं तुमको अदा करूँगा। तो मेरे भाई, इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं दुनिया को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, खुदारा रमज़ान के अंदर हमारी मजबूरी फ्रूट्स खाना है, लेकिन इस मजबूरी का फ़ायदा जो आप उठा रहे हैं, नाजायज़ फ़ायदा, इससे अल्लाह के लिए बच जाए। कल क़यामत के दिन अल्लाह का मीज़ान सजेगा, उसका दरबार सजेगा, वहाँ क्या जवाब देंगे? 10 रुपए की चीज़ अगले को मजबूर करके आप 50 रुपए पे लेने पे मजबूर कर रहे हैं। यानी इसके ऊपर सिर्फ मुझे आपको डिबेट नहीं करनी है, हमारी हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना है। लेकिन सर, जहां हुकूमत का आपने जिक्र किया, तो रमज़ान और मुबारक के अंदर हर हुकूमत का यही अलमिया रहा है कि वो रमज़ान में
عوام کو ریلیف دینے میں بالکل ناکام ہو جاتی ہے. جی تو اس کی کیا وجہ ہے, کیا وجوہات ہیں؟ کیا علماء دین کو حکومت کی اصلاح کرنی چاہیے کہ آپ کو یہی مہینہ ہے, آپ لوگوں کو بلیک فرائیڈے نہیں دیکھنا, آپ لوگوں نے رمضان دیکھنا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو کس طرح ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ علماء دین تو اپنی پوری کوشش اور کاوش کر رہے ہیں. ابھی مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, ساری تقریر ان کا زور اس بات پہ تھا کہ خدا را غریبوں کے اوپر ظلم نہ کرو. بالکل ایسے ہی. میری ساری بات کا نچوڑ یہی ہے کہ خدا را غریبوں پہ رحم کھاؤ. اچھا یہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم دکانداروں سے مخاطب تھوڑی ہیں, کیونکہ دکاندار ہماری نہیں سنے گا. ہم حکمرانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے پاس شرطہ موجود ہے, ان کے پاس قوت ہے, ان کے پاس طاقت ہے. اگر گورنمنٹ چاہے, ہمارے حکمران چاہیں تو کوئی بھی یہ ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا. سعودیہ بھی میں گیا تھوڑے دنوں, پچھلے مہینے کی بات ہے, میں عمرے پہ, میں نے وہاں نظام سسٹم دیکھا کہ وہ نظام سسٹم کس نے بنایا؟ وہ نظام سسٹم گورنمنٹ نے بنایا. آپ بلیو کیجئے اذان کی آواز آئے اور دکان کھلی رہ جائے, ناٹ پاسبل. میں دکان کے باہر کھڑا ہوا ہوں, اذان کی آواز ہوئی, اس نے مجھ کو کہا بھائی دکان سے دور ہو جاؤ. کیوں؟ اذان کی آواز آ رہی, مجھے دکان بند کرنی ہے. مجھے کسی نے بتایا سعودیہ میں سب سے بڑا جرمانہ دکان کھولنے کا ہے اذان کے ٹائم, 3000 ریال. اچھا اچھا, یعنی 1,20,000 روپے. جی. اگر اذان کے ٹائم دکان یہ کس نے کیا؟ سب گورنمنٹ نے کیا نا. ان کے اوپر گورنمنٹ نے ایسے معاملات رکھے کہ اب وہ اذان کے ٹائم دکان نہیں کھول سکتے. تو ہماری گورنمنٹ کیا یہ نہیں کر سکتی کہ اگر کوئی ناجائز منافع خوری کر رہا ہے اس کو پکڑ لے, گرفتار کر لے, چالان کر لے؟ بلیو می کہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا. بالکل, بہت اچھی انہوں نے تجویز دی ہے. مفتی عابد مبارک صاحب, ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی نظر ثانی کیجیے گا کہ حکومت واقعی, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, ماضی کی حکومتیں دیکھ لیں یا موجودہ دور کی حکومت دیکھ لیں, رمضان آتا ہے تو لوگ پہلے سے ہی یہ مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب مہنگائی ہو جانی ہے, اب 50 روپے درجن کیلا جو ہے نا 150 روپے درجن خریدنا ہے انہوں نے, لیکن حکومت کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. یہ حکومت کی جانب سے پچھلے ادوار میں تو یہ بدنصیبی رہی ہے, لیکن اس دور میں اس بدنصیبی میں ایک تبدیلی آئی ہے اور وہ بدنصیبی 1000 گنا زیادہ ہو گئی ہے. تو ابھی اس دفعہ ہم نے سنا کہ تیل نکل آیا پاکستان میں, تو وہ تیل تو نظر نہیں آیا لیکن وہ عوام کا تیل ضرور نکل گیا. ابھی سنا ہے کہ پکوڑے والے پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے اور ریڑھی والے پر بھی لگا دیا ہے. تو وہ تو ان کو اور جواز مل گیا کہ بھائی اب تو ہمارا پکوڑا پہلے 2 روپے کا تھا تو اب 10 روپے کا ہو گیا. تو حکومت ریلیف دیتی ہے. ہاں, اس دفعہ بھی شاید 2 ارب روپے کا ریلیف دے گی. 2 ارب کو آپ اگر تقسیم کر لیں 22 کروڑ لوگوں پر تو کتنا ہوا جناب؟ 22 کروڑ لوگوں, ایک بندے پر کتنا آیا؟ بالکل کیلکولیٹر نکالنا پڑے گا. ایک بندے پر کل ملا کے میرا خیال ہے 20-22 روپے. اچھا اچھا سر, ٹوٹل 25-30 روپے ایک بندے کو دیا. 30 روپے کو آپ 30 دن پہ تقسیم کریں تو 1 روپیہ ایک روزے کا ریلیف دیا. وہ اماؤنٹ بتا رہے ہیں آپ جو پورے دن میں صدقے کے اندر ہی نکل جاتی ہے عوام کی جیب. سر یہ آپ کو آفیشیل میں بتا رہا ہوں, گورنمنٹ یوٹیلیٹی سٹورز کو 2 ارب روپے کا ریلیف دے رہی ہے کہ آپ عوام میں خوب جو ہے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے قدم بڑھا دیں. تو قدم بڑھایا ہے تو ایک بندے کو ایک دن کا 12 نہیں 1 روپیہ گورنمنٹ نے انعام دیا. جتنا انہوں نے دیا ہے اس میں تو صرف 2 سموسے آ سکتے ہیں افطار کے, اور تو کچھ نہیں آ سکتا. اچھا, پورے مہینے کے پیسوں میں؟ جی بالکل ایسا ہی, پورے مہینے کے پیسوں میں. تو اس گورنمنٹ سے اور پچھلی والوں سے بھی کوئی امید نہیں تھی, اس سے تو ماشاءاللہ بالکل بھی نہیں ہے. کون کر سکتا ہے؟ میں اور آپ کر سکتے ہیں. صحیح. خدا کے لیے پورے دریا کا پانی ہم نہیں پی سکتے, جتنی پیاس ہے 2-3 گلاس پی لیں گے. بھائی پوری قوم کو نہیں سنبھال سکتے تو 2-3 گھروں کو سنبھال لو. اگر 2-3 گھروں کو نہیں سنبھال سکتے تو یار 2-3 روزے داروں کو سنبھال لو. تو کیا ہوگا؟ تبدیلی آ جائے گی. یہ تو نہیں لا سکے, آپ لے آئیں گے. رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ عوام روزہ رکھنے پر ہی مجبور ہو جائے گی. حالات تو اس طرف, حالات بالکل آپ کی بات درست ہے. جو پالیسی جو سسٹم چل رہا ہے وہ ہمارے ملک کے لیے, عوام کے لیے وہ بہت نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. لیکن یہ پاکستان قیامت تک کے لیے بنا ہے. علامہ اقبال نے کہا, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, توحید کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے. میرے عرب کو یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے, فرماتے تھے مجھے اس جانب سے جس جانب ابھی پاکستان ہے, فرماتے تھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اس حدیث کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں ڈھالا. توحید کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے, میرے عرب کو آئی
ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو میرا وطن تو سلامت رہے گا، اس میں آنے جانے والے لٹیرے ختم ہو جائیں گے، ان کی نسلیں بھی مٹ جائیں گی، اور اللہ عز و جل ہم مسلمانوں کو بے آسرا نہیں چھوڑے گا، اور انشاءاللہ۔ عابد مبارک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں مہمانان کے شکریہ، بہت ہی نفیس گفتگو آپ لوگوں نے فرمائی۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، نمازیں پڑھیے، عبادات کریے، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملے گا۔ روزے رکھیے، لیکن روزے کے مقاصد کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے، مد نظر رکھیے کہ روزہ رکھا گیا ہے تو بہتر ہے اس کو روزہ ہی رہنے دیا جائے، اس کو فاقہ نہ بنایا جائے۔ اور ان لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ ہے جو کہ اس مہینے کو کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، اس مہینے کو کمانے کا ذریعہ بنائیں، لیکن نیکی کی نیت سے۔ اس مہینے میں آپ نیکیاں کمائیں، پیسہ تو کمانے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، ساری زندگی نوٹ چھاپتے رہیے گا جب تک آپ لوگوں کا شگم نہ بھر جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔